नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या के दो हिस्से हैं। एक तो बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का है, उसे वाक़या इसरा कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों का है, उसे वाक़या मेराज कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक सवारी पर लेकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ लाए, और मस्जिद अक्सा पर पहुँचने के बाद एक पत्थर था, उस पत्थर के साथ साबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुराक सवारी वहाँ बांधी। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शख्सियात को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मिसाली शख्सियात को वहाँ जमा फरमाया हुआ था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। आपने वहाँ उनको 2 रकात नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद फिर आप वहाँ से फारिग हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक आपको के सामने 3 चीज़ें पेश की, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 4 चीज़ें पेश की: शहद, शराब, दूध और पानी, कि आप इनमें से जो चाहें पी लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला बर्तन लिया और दूध नोश फरमाया और पी लिया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया कि आपने फितरत के मुताबिक काम किया है, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके पेट में, उसकी आंतों में सबसे पहले जो खुराक जाती है वो दूध जाती है। और फिर ये अर्ज़ किया कि अगर आप शराब ले लेते खुदा न खास्ता तो फितरत के ख़िलाफ़ काम हो जाता और आपकी उम्मत मजमूई लिहाज से गुमराह हो जाती। फिर उसके बाद वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। मेराज का माना सीढ़ी है। अब जिस सीढ़ी के ज़रिए आपको आसमानों पर ले जाया गया कैसी थी, उसी कैफियत अल्लाह ही जानते हैं। आज हमारे इस माशरे में सीढ़ी की कैफियतें मुख्तलिफ़ हैं। एक बाँस से बनी हुई सीढ़ी होती है, एक लोहे से बनी हुई सीढ़ी होती है, दूसरी ईंट और पत्थर सीमेंट से बनी हुई सीढ़ियाँ होती हैं, एक लिफ्ट भी होती है। लिफ्ट तो चंद लम्हों में इंसान को कई मंजिलों पर पहुंचा देती है। तो अल्लाह ताला की कुदरत से क्या नामुमकिन है कि ऐसी कोई लिफ्ट हो जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। आसमानों पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरह तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया, मरहबम या अख़ी, खुश आमदीद, हम आपको मरहबा कहते हैं ए हमारे भाई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि वालिद की जगह थे, उन्होंने आपसे फरमाया मरहबा बिब्न सालिह, मरहबा और खुश आमदीद हो ये नेक बेटे। तो वहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलाम से आपकी मुलाकात कराई गई, और आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि मैंने उनको देखा कि उन्हें करीब बच्चे बैठे हुए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको तालीम दे रहे थे। ये कौन से बच्चे थे? ये वो बच्चे थे जो बचपन में कुरान करीम या दीन की तालीम हासिल करते फौत हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी तालीम की तकमील फरमाते हैं। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ गया। सिदरतुल मुंतहा का माना इंतहा वाला दरख्त, सिदरा बेरी कहते हैं, बेरी का इंतहा वाला दरख्त, और मुंतहा का माना इंतहा वाला। वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला नीचे फ़रिश्तों को अहकाम अता फरमाते हैं और फ़रिश्ते उससे ऊपर नहीं जाते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ ठहर गए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं ऊपर नहीं जा सकता। फिर आप अल्लाह ताला के करीब गए, अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ़ आपको हासिल हुआ। सिदरतुल मुंतहा कैफियत आपने बयान फरमाई कि वो दरख्त था और उस पर गोया कि सोने के परवाने गिर रहे थे। ये मंज़र मैंने वहाँ देखा है। और फिर आपने फरमाया कि वो सोने के परवाने जो थे वो फरिश्ते थे।
اتنی کثیر تعداد میں وہ گر رہے تھے اور وہاں بیٹھے تھے کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، پوری بات چیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم جو نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل جو تشہد ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں جو مکالمہ تھا وہ یہ مکالمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ شب معراج کا مکالمہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنے سر والی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دل کی آنکھوں سے، صرف بصیرت سے آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ دونوں قسم کے اقوال ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنے جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جبکہ جمہور علماء، محققین اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جو زیارت ہوئی وہ جسمانی آنکھوں سے ہوئی ہے۔ براہ راست جیسے کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں عطا فرمائی کہ آپ کی اپنی امت سے جا کر فرمائیں کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں لوگوں سے واقف ہوں، مجھے اپنی امت کے لوگوں کے حالات کا علم ہے اور مجھے ان کی طرف سے بڑی تکالیف پریشانیاں پیش آئی ہیں، تو آپ کی امت بھی تقریباً ویسی ہی ہوگی اور وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کے پاس دوبارہ جائیں اور عرض کریں کہ نمازوں میں کمی کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ یا اللہ نمازیں کم فرما دیجیے، امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرما دی، میں 45 نمازیں ہیں یہ ادا کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ بتائیں کوئی کمی ہوئی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں، 45 رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جائیں اور اسے مزید کمی کرائیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے پاس جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے رہے، وہ آپ سے فرماتے رہے کہ کمی کرائیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ بار بار آپ آتے جاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ 5 نمازیں بھی لوگ نہیں پڑھیں گے، آپ اسے بھی کمی کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے کمی کی درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اللہ کے پاس دوبارہ نہیں جاتا۔ چنانچہ پھر 5 نمازیں ہی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کی امت کے پر نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن جو صحیح شرائط کے ساتھ اور دین کی تعلیمات کے مطابق انجام دیں گے تو انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں لے کر تشریف لائے۔ یہ سارا واقعہ جو پیش آیا یہ ایک رات میں پیش آیا، اور آپ جب واپس تشریف لائے اپنے گھر مبارک میں تو صبح اٹھ کر آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے رات معراج ہوئی ہے، میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس گیا تھا، وہاں سے آسمانوں پر گیا تھا، وہاں سے پھر کر آیا ہوں۔ تو مشرکین کی اور تمام غیر مسلموں کی ایک بری عادت یہ ہوتی ہے اور ہوتی کہ وہ ہر بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بجائے۔ تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو مذاق بنا لیا کہ دیکھیں جی مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ 40 دن کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایک ہی رات میں وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں۔ اس زمانے میں کچھ بظاہر تیز رفتار سواریاں بھی نہیں تھی، جیسے آج کل جہاز ہیں، تیز گاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا، میں تو آسمانوں پر بھی گیا تھا،
انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں میری ہوئی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے تجارتی قافلہ ایک گیا ہوا ہے، اس وقت وہ تنعیم کے مقام پر ہے، وہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک چتکبرا اونٹ ہے، اس اونٹ پر سامان کے 2 بورے رکھے ہوئے ہیں، ایک بورا سفید ہے، ایک سیاہ ہے، آپ جا کر پتہ کریں کیا وہ قافلہ آ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک قافلے کے پاس سے گزرا تھا اور انہوں نے پانی ڈھک کر رکھا ہوا تھا، میں نے کچھ پانی اس میں سے پیا تھا۔ جب وہ قافلہ آیا اس سے پوچھنا کیا انہوں نے رات کو پانی رکھا تھا اور کیا اس میں سے پانی کم تھا، اور آپ نے اس لیے پی لیا کہ عرب میں کھانے پینے کی چیزیں لوگ دوسرے کی بغیر اجازت کے بھی استعمال کر لیتے تھے، وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، جہاں یہ حالات ہوں وہاں آدمی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں نے پوچھا، قافلے کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ واقعتاً پانی پیے ہوا تھا اور چتکبرا ہمارا اونٹ آگے چل رہا تھا قافلے سے آگے، اس پر واقعی سامان کے 2 بورے رکھے ہوئے تھے اور فلاں دن ہم تنعیم کے مقام پر تھے۔ اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد مسلمان ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں بادشاہ قریب کھڑا تھا، شاہ روم کے پاس میں کھڑا تھا، تو شاہ روم کے پاس ان کا سب سے بڑا جو عالم اور پادری تھا وہ موجود تھا، اور اس نے بتایا کہ جس رات کو یہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی پاک کو معراج ہوئی ہے، تو اس رات کو میں نے عبادت کرنے کے بعد بیت المقدس کے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے اپنے پورے ٹیم کو بلایا کہ آپ دیکھیں دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا، انہوں نے بھی زور لگایا، ہمیں ایسے معلوم ہوا جیسے اس دروازے کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہو، اتنا وزنی ہو گیا، بند نہ ہوا۔ میں نے بڑھائیوں کو بلایا، نجاروں کو بلایا، کاریگروں کو بلایا کہ اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں، آج یہ بند کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ان سب نے معائنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر دیوار کا چوکھٹ کا وزن آ گیا ہے، عمارت کا وزن آ گیا ہے، یہ صبح ہی درست ہو سکتا ہے۔ وہ سب چلے گئے، دروازہ کھلا رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر صبح جب آیا میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو دروازہ آسانی سے بند ہو گیا۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے لیے کھلا رکھا، یہ بھی معراج کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے جب یہ باتیں بیان کی تو مشرکین کہنے لگے اچھا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کی تفصیلات بیان کریں، ہم ملک شام جاتے ہیں تجارت کے لیے اور بیت المقدس ہم نے دیکھا ہوا ہے، بتائیں اس کے ستون کیسے ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی ونڈوز کھڑکیاں کیسی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ جب انسان کسی عمارت میں جاتا ہے پہلی مرتبہ اس کی سب چیزیں تفصیل سے تو نہیں دیکھتا، نہ آپ نے اس وقت اچھی طرح معائنہ کی کہ مجھ سے بعد میں پوچھی جائیں گی میں تفصیل سے دیکھ لوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں اس کے ستونوں کو دیکھتا رہا، اس کے دروازوں کا نقشہ دیکھتا رہا، اس کی ونڈوز اور کھڑکیوں کا نقشہ دیکھتا رہا اور ان کے سامنے بیان کرتا رہا، کھڑکیاں ایسی ہیں اور ستون ایسے ہیں، دروازے ایسے ہیں، میں بیان کرتا رہا اور وہ مطمئن ہوتے رہے کہ واقعتاً جیسے آپ بتا رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو واقعہ معراج بالکل برحق ہے، متواتر روایات سے ثابت ہے، اور تقریباً 25 صحابہ کرام نے ایسی حدیث بیان کی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے آپ کو اسراء اور معراج اس لیے کرائی تاکہ آپ اپنی عجائبات قدرت دکھائیں، عجائب قدرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہیں تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو۔ آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، فرشتوں کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہ سب آپ کے یقین میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اور امت کو حالات بتانے کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ اسراء اور معراج سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.